बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के बारे में ये जो द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, ओवन बैरेट जोन्स, बुशरा तस्कीन साहिबा, इन्होंने जो कुछ लिखा है इस पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। हुकूमत बड़ी परेशान है, उनके हाथ एक चीज लगी है और हुकूमत ने उस चीज को खुल के इस्तेमाल करना, उस पर खेलना, ये सब कुछ किया। लेकिन परेशानी का आलम देखिए आप कि हुकूमत ने क्या क्या किया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको तलाल चौधरी नजर आ रहे हैं। तलाल चौधरी के साथ आपको ओन चौधरी नजर आ रहे हैं। इनके साथ आपको नजर आ रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी। तो बुशरा तस्कीन भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। और मुलाकात में ज़्यादातर बुशरा बीबी बोलती रही, ये रिपोर्ट, नीचे ARY, फिर GNN। ये एक तस्वीर जो है ये आपको क्या कहानी बता रही है? ये बता रही है कि हुकूमत कितनी परेशान है, किस कदर परेशान है कि एक इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आई है, उस स्टोरी पर इस वक्त हुकूमत ने कोई 7 अदद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी हैं। 13 अदद लोग हुकूमत के प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी को अगर आप मिला लें तो वो चैनल्स पर गए हैं। और ये कुछ 9 बड़े चैनल्स हैं जिन पर ये हुकूमती शख्सियात गई हैं। यानी इनमें ARY शामिल है, दुनिया शामिल है, जियो शामिल है, फिर उसके बाद इसमें समा शामिल है, एक्सप्रेस शामिल है, इनकी वेबसाइट्स हैं, बाकी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हर जगह बुशरा बीबी के बारे में ये सब कुछ छप रहा है और हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए ये जियो ने स्टोरी दी, बुशरा बीबी का वजीर आजम हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था, ये इन्होंने किया। समा पर तलत हुसैन साहब लाइव लंबी ट्रांसमिशन हुई, उस पर आ गए। ओन चौधरी साहब समा पर आ गए। और फिर जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं वो खुद एक के बाद एक चैनल पर हमें नजर आती रही, दुनिया पे नजर आई, जियो पे नजर आई, बाकी चैनल्स पे उन्होंने बात की। और जो चीजें छपी चैनल्स पर वो क्या थी? हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। तो हसास इदारे के अफराद जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद के असिस्टेंट्स थे, उन पे ये वाला केस चलाएं। ISI के लोगों पे ये केस चलाएं कि वो बुशरा बीबी को मालूमात पहुंचाते थे। ये रियासत की मालूमात हैं, सियासत की मालूमात हैं, इदारों की मालूमात हैं, ताकि इमरान खान यकीन करे तो उन पे केस चलाएं, वरना हम कैसे यकीन करें। फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं कि आप मुझे काले जादू वाली औरत ना समझें। ये जो जुमला है ना, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो बहुत बड़ी शख्सियत ना इमरान खान है, ना बुशरा बीबी है, ना जहांगीर तरीन है। ये जुमला एक बहुत बड़ी शख्सियत है। चूंकि बात ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए उस शख्सियत ने कई सहाफियों के सामने ये जुमला बोला है, उनको मुंह पे खड़े होकर कहा है, फोन पे कहा है। लंबी लंबी फोन कॉल्स करना उस शख्सियत की आदत है। और उसने ये जुमला उनसे कहा है कि बुशरा बीबी ने ये बात की, काले कपड़े, सफेद कपड़े, जादू वगैरह। और उस शख्सियत का खुद भी ये कहना, बहुत ही बड़ी शख्सियत है, कि मैं भी एक बार डर गया, मुझे बुखार हो गया। उस बहुत बड़ी शख्सियत का ये भी कहना है। अब इस मामले में जो सोशल मीडिया पर ना डुगडुगी बजी और बंदरों ने नाचना शुरू किया, वो वाले बंदर होते हैं ना जो मैं कहता हूं हमेशा कि ससुराल जाएगा कैसे चलेगा, कैसे सोफे पे बैठेगा, वो इतनी सी डिबिया पे बैठ के दिखाता है बंदर। पुशअप कैसे लगाएगा वो बंदर करके दिखाता है, गुलाटी कैसे मारेगा वो बंदर करता है सब कुछ। उन बंदरों ने सोशल मीडिया पर आकर क्या किया? सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोजाना स्याह मुर्गियों और बकरों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना। अच्छा, ये जो मामला है ना, स्याह मुर्गियां और बकरों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना, ये कॉमन नहीं है। वरना गोश्त घुमा के सदका देना, लाल मिर्चें जलाना नजर लग जाने पर, और ये बाकी चीजें करना, ये हर घर में होता है। हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में होता है। फिर उसका जुमला लिखा हुआ है, आप ये देखिए जो मैंने ब्लू किया हुआ है, जिंदा स्याह बकरा मंगवाना। यार खुदा का खौफ करो, मतलब कौन लोग हो? जिंदा स्याह बकरा मंगवाना। कभी आपने अपने घर मुर्दा बकरा मंगवाया? मतलब ज़िबाशुदा होता है ना, गोश्त आता है। जिंदा स्याह बकरा मंगवाना, मुर्दा बकरा कौन मंगवाता है? ये ऐसे वो होते ना लौंडे लपाड़े, ऐसे काट के उल्लू शुरू हो जाते कि जी ये भी किया गया है।
تو یہ سارے کے سارے کمالات ہوتے ہیں. یہ کمالات کیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف یہ تمام چیزیں کی گئی. میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے نا وہ بڑی بزدل، ڈرپوک، انتہائی واہیات ٹیم ہے. عمران خان کے لیے عمران خان کی ٹیم کچھ نہیں کر سکتی. انتہائی بزدل ڈرپوک کے لیے ایک بڑا کامن لفظ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو وہ لفظ بھی عمران خان کی ٹیم میں ایک صاحب نے مجھے کہہ کے بتایا. میں نے ان سے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی لفظ ہے. تو یہ کیا ہوا ہے، میں عمران خان کی ٹیم پر ابھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں جہاں بشرا بی بی کی وہ تصویر جو ان کی ظاہر ہے کہ نجی زندگی کی تصویر ہے اور وہ ایک خاتون سامنے سب کے نقاب کرتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آ گئی اور اس کو ایک اتنا بڑا ادارہ چھاپ بھی رہا ہے. ہمارے یہاں چینلز چلا بھی رہے ہیں. بے شرمی کی انتہا ہے، ضلالت ہے کہ آپ کو پتہ ہے خاتون پردہ کرتی ہے، آپ اس کی نجی تصویر چلا رہے ہیں. اب اتنی چل چکی، میں بھی یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو. مگر اس وقت میں آپ کو ایک اور چیز دکھا رہا ہوں. اس آرٹیکل کو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا تب چھپے ہوئے ہو گئے ہوں گے کوئی 27-28 گھنٹے. اور یاد رکھیے گا یہ آرٹیکل جب پاکستان میں پھیلایا گیا نا تب 23 گھنٹے ہو چکے تھے اس کو، 23 گھنٹے. تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یعنی جمعے کے دن کیا ہو رہا تھا جب یہ آرٹیکل پبلش ہوا. آج تو یہ آرٹیکل کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے چینلز کو پہنچایا گیا، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ان میں ڈالا گیا، براڈ کاسٹ لسٹ ہیں انڈیویجول صحافیوں کو پہنچ جاتا ہے اس میں پہنچایا گیا. چینلز کو جب پہنچایا گیا تو اس میں سوالات دیے گئے کہ کیا سوالات کیے جائیں گے. چینلز کو گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ مخصوص معاملوں پر ایک لسٹ دے دی گئی ہے کہ اس سیاستدان کو، اس سیاستدان کو، اس سیاستدان کو لینا، اس تجزیہ کار کو لینا، اس صحافی کو لینا، اس سے گفتگو کرنا، اور پھر سوالات بھی دیے گئے. یہ جب اوون بیرٹ جونز کا اور بشرا تسکین کا آرٹیکل دیا گیا تو سوالات بھی دیے گئے کہ کیا سوالات کرنے ہیں. لوگوں کو یہ بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد کہا گیا کہ اس پر کیا گفتگو کرنی ہے یا کیا تبصرہ سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، یہ بھی کہا گیا اور لوگوں نے کیا. بڑے بڑے صحافتی ناموں نے یہ سب کچھ کیا اور کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ آگے پھیلایا. آپ یہ دیکھیں کہ کل کچھ دبایا گیا ہے تو یہ اب سامنے لایا گیا معاملہ، تو آج کسی خبر سے توجہ مکمل طور پر ہٹا دی گئی. اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا. وہ ہمارے سامنے ایک آدھ دن میں آ جائے گا کہ کون سی پیچھے کہانی چل رہی تھی جو یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ بشرا تسکین کا، اوون بیرٹ جونز کا آرٹیکل آج ہمارے سامنے اس طرح سے آ رہا ہے. اگر اس آرٹیکل پہ اتنا ایمان لانا ہے، یہ جو نون لیگی وزراء ٹیلی ویژن پہ، پریس کانفرنس میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ بھی بتائیں کہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا کہ پاکستان میں جو جنرل ہیں وہ ہر چیز پہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں اور مزید اپنا کنٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ آپ کی نون لیگ کی حکومت بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ. اور یہاں ایک اور چیز پر غور کیجئے کہ یہ جو خاتون ہیں بشرا تسکین، یہ پاک پیس کلیکٹیو کی سربراہ ہیں. ان کے بارے میں جب سینئر صحافی شہزاد پراچا نے کہا کہ یہ بھی اثاثہ لگتی ہیں، اگر تھوڑا سا ان کی پاک پیس کلیکٹیو کو پڑھا جائے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اور پھر لنک شیئر کیے تو جہاں کا لنک شیئر کیا گیا وہ فیس بک پیج فوری طور پہ بند کر دیا گیا. یو کے، پاکستان ہائی کمیشن، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، باقی چیزوں کی یہ لنکس تھے اور یہ فیس بک پیج تو فوری طور پہ بند کر دیا گیا. تو کچھ ایسا ہے جو بشرا تسکین کے حوالے سے یہاں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا، جن خاتون کو اس وقت ہمارے ہاں ایک ایسی خاتون بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہ جانے کیا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، وہ اس سے پہلے کیا کیا کرتی رہی ہیں. محسن پاکستان AQ خان کے لیے انہوں نے لکھا ڈسگریسڈ فادر آف پاکستان. یہ خاتون کشمیر کے جہاد کے حوالے سے، یہ خاتون پاکستان کے حوالے سے، اور پھر پاکستانی اسلامسٹ اور اگلی پاکستانی اسلامسٹ نہ جانے کیا کچھ لکھ چکی ہیں. یہ ہمارے ہاں اب آج ایک ایسی رائٹر کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں جنہوں نے بہت بڑا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور حکومت ان کی ایک ایک چیز سامنے لے کر آ رہی ہے. تو یہ سلسلہ نون لیگ والوں کو سوچنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے. آخری چیز دیکھیے، یہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور نون لیگ اور غیر سیاسی طاقتوں کے قریب بتائی جا رہی ہیں. اور آپ لوگوں ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ سب چیزوں پہ کنٹرول تھا بشرا بی بی کا. عمران خان ان سے ہر چیز پوچھ کے کرتا تھا. تو اگر ہر چیز پہ کنٹرول تھا بشرا بی بی کا تو پھر جنرل فیض کیا کر رہا تھا، جنرل باجوہ کیا کر رہا تھا،
یہ لوگ ملک کب چلا رہے تھے؟ ملک تو یہ لوگ چلا رہے تھے، اسمبلی یہ لوگ چلا رہے تھے، سارے کام یہ کر رہے تھے. تو پھر بشرا بی بی کیا کر رہی تھی؟ اور عمران خان کٹ پتلی تھا تو عمران خان کٹ پتلی بشرا بی بی کی تھا، یا عمران خان جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی کٹ پتلی، یا پھر یہ کہ عمران خان اتنا تگڑا وزیر اعظم کہ جنرل باجوہ عمران خان کو شروع دن سے کہتا رہا کہ بزدار کو ہٹا دو اور نہیں ہٹوا سکا. عمران خان بزدار کو ہٹانے کے علاوہ 3 سے 4 باتیں جنرل باجوہ کی اور نہیں مان رہا تھا، اور جنرل باجوہ یہ باتیں کرتے رہے. تو پھر یہ کیسی کٹ پتلی تھا؟ عمران خان نے خود بہت سی چیزیں مانی کہ ارکان کو ایوان میں اٹھا کر لانے کے لیے ہم نے ایسا ایسے کہا، اور بھی کچھ کام مانے کہ ہم نے کروائے. لیکن کیسی کٹ پتلی تھا یہ عمران خان کہ وہ کچھ بھی نہیں مان رہا تھا، اور یہاں ان لوگوں نے تمام پاورز اٹھا کے دے دیے. ان کی حکومت کیسی ہے کہ کل تک یہ لوگ جس زرداری کو کہتے تھے چور ہے اور ملک لوٹ کے کھا گیا ہے، آج یہ اس زرداری کو تاحیات استثناء دے کر بیٹھ گئے. جس زرداری پہ تمام مقدمات ان لوگوں نے بنوائے تھے، زرداری 11 سال جیل میں رہا، ان لوگوں کی وجہ سے جیل میں رہا. محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے جیل کے باہر تصویریں کھنچواتی تھی کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے. اور آج عمران خان سب سے برا ہے، اور یہ لوگ زرداری وغیرہ سب مل چکے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سب مل جائیں گے. لیکن اب مجھے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دوبارہ وہی سوال اٹھاتا ہوں. آج جب یہ سب کچھ ہوا تو بیرسٹر سیف نے اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ آرٹیکل بے بنیاد ہے، بکواس کی گئی ہے. لیکن جب اپنی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو بیرسٹر سیف اتنی سی بات پہ کہ چلتے اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں، عمران خان کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں، سیاسی قیدیوں کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر علامتی جنازہ پڑھیں گے. نہیں علامتی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، یہ تو بہت سخت ہو جائے گا، کیا پیغام جائے گا، یہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، علماء کرام کو بلاتے، علماء کرام سے کہتے ہیں کہ جو استثناء دیا جا رہا ہے کیا یہ استثناء دیا جا سکتا ہے؟ نہیں اسلام کو بیچ میں نہیں لاتے، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں تو ان کے خلاف استثناء کی بات ہے تو کیسے کریں گے؟ نہیں یہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرو. بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب ہم کیسے لڑیں گے؟ علامہ صاحب اور محمود اچکزئی صاحب مذاکرات کی مفاہمت کی بات کریں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چلو ٹھیک ہے باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے مظاہرے میں یہ والے نعرے لگا لیتے ہیں، نہیں جناب یہ بھی نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے مطالبات میں ڈالتے ہیں نئی آئین ساز اسمبلی، نئے انتخابات، نہیں جناب یہ بہت سخت ہو جائے گا. مطلب تم ہو کون؟ تم کر کیا رہے ہو؟ اپنی جماعت کے مطالبات میں علامتی احتجاج کہ علامتی نماز جنازہ پڑھ دیں گے، علماء کرام سے کہیں گے، تم بھی نہیں کہو گے، تم جیسا کیوٹ آدمی نہیں کہے گا، علماء کرام کہیں گے کہ یار یہ جو کام ہے کہ یہ کسی کو استثناء دے دیا جائے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی وہ اس بارے میں رائے دے چکے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو ذرا ڈھنگ سے دے چکے، صدر صاحب کے بارے میں بات کی اور فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی، لیکن کسی بھی شخصیت کہہ کے شاید اشارہ دے دیا. یہ بات ہو رہی ہے. تو مطلب کون لوگ ہو کہ کوئی بھی احتجاج نہیں کرنا؟ اور کب؟ جب آپ کا چیئرمین جیل میں پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اسے ہمیں نکالنا ہے. تو آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ وہ جو ٹوائے کیچ کرنے والا کھیل ہوتا ہے کہ آپ نے ٹوکن ڈالا، بٹن دبایا اور اس کے بعد یوں لے جا کے وہ کیچر اوپر لا کے نکالا اور اس کے بعد وہ باہر آ جائے گا. آپ کچھ ایسا سمجھ رہے عمران خان کو باہر نکالنے کی مہم کو؟ یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈوری ڈالیں گے، کانٹے میں پھنسے گا اور عمران خان کو آپ باہر نکال لیں گے؟ آپ کچھ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کو جیل کے باہر کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ لوگوں کو عدالت میں تاریخ نہیں دی جاتی، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ لوگ اتنا بڑا اجلاس کر لیتے ہیں، جلسہ کر لیتے ہیں، آپ کی خبر نہیں لگتی، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایوان میں احتجاج کرتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کی خبر نہیں چلتی؟ خبر کو تو چھوڑے، نیشنل اسمبلی کا ٹی وی، سینٹ کا ٹی وی، وہ جو یوٹیوب پہ چلتا ہے اس میں آپ کی آواز دبا دی جاتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ عدالت میں جاتے ہیں، کیس کرتے ہیں، آپ کے کیس کو تاریخ نہیں ملتی، آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو باہر نکالیں گے. مطلب عمران خان کو باہر نکالنا آپ نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ یہ سسٹم آپ کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ایسے بھی نہیں کرتے، ایسے بھی نہیں کرتے، ایسے بھی نہیں کرتے. آپ بددعائیں دیں، بیٹھ کے بددعائیں دیں اس سسٹم کو چلانے والوں کو، اور آپ یہ کہیں کہ یہ کتنا غلط کر رہے ہیں. بس شاید اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر ایسے مسئلے حل ہوتے نا تو اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ چکے ہوتے، یہ مثال ایسے نہ ہوتی.
یہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بطور صحافی آپ لوگوں کے اجلاس میں جو ہوا اس کا بھانڈا پھوڑنا، حکومت کی طرف جو ہو رہا ہے اس کا سامنے لانا کہ کیا حکومت کا کچا چٹھا کیسے کھولنا ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم اپنا کام کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر سکتے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اس بارے میں خبر دے دیں گے، کیا ہو رہا ہے یہ اپڈیٹ کر دیں گے۔ لیکن کرنا آپ کو ہے، باہر نکالنا لوگوں کو، اور یہ حوصلہ دینا کہ وہ باہر نکلے کیونکہ ہم باہر ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ مگر آپ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے باہر، جیل سے باہر موجود لوگ ہیں، چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، باقی لوگ ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں، بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے گلیڈیٹر، آپ لوگوں سے وہ ہو نہیں پا رہا، جس کا آدھا بھی آپ کر لیں تو شاید آپ کو کامیابی مل جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔